अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब की हालत बदस्तूर ख़राब है, उनकी तबीयत नासाज है। 3 मेडिकल बोर्ड उनका जायज़ा ले चुके हुए हैं, 4था मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील पा रहा है। अभी सर्विसेज अस्पताल से उन्हें PIC मुंतकिल करने के बारे में फ़ैसला किया गया, लेकिन अब नवाज़ शरीफ साहब जो है वो नहीं जाना चाहते। वो चाहते कि उन्हें वापस जेल भेज दिया जाए। असल वजह क्या है? एक तरफ तो ये कहा जाता था कि जेल से अस्पताल और अस्पताल से फिर बाहर, लेकिन मरीम नवाज़ कहती हैं कि नवाज़ शरीफ साहब वापस जेल जाना चाहते हैं। इस वक्त की जो सिचुएशन है उस पर हम बात करेंगे कि वो जो कहा गया फैसल वाउडा की जानिब से कि नंबर प्लेट बदल कर हमज़ा शहबाज किसी को मिलने गए, और फिर जो शेख रशीद साहब कहते हैं कि डील मांगी जा रही है, पूरी फैमिली के लिए डील मांगी जा रही है, फैमिली पैकेज लिया जा रहा है, ये सब बातें जो है ये किस तरफ इशारा करती हैं, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। क्यों हुकूमत अब इंसिस्ट करी और मियां नवाज़ शरीफ साहब वापस जेल जाना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मॉस्को में अफ़गान अपोजिशन रहनुमाओं से जो मुज़ाकरात हुए हैं अफ़गान तालिबान के, वहाँ पर जो ख़ास बातें डिस्कस की गई उस पर तो हम बात करेंगे। जिस तरह कहा गया कि जो आइन है वो क़याम अमन की राह में बड़ी रुकावट है, ये मगरिब का दिया हुआ आइन है, इसे तब्दील होना चाहिए, इस्लाम के ऐन मुताबिक होना चाहिए। तो इस तमाम तर सिचुएशन में अगर मामलात आगे बढ़ते हैं तो फिर वहाँ पर जो ख़वातीन के हवाले से बहुत से स्टेक्स थे उन सब के बारे में क्या होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी बात काबिल तवज्जो है कि जिसे ये कहा जा रहा है कि ये एक आगे बढ़ा जा रहा है, एक नेक्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स पीस, लेकिन काबुल में अफ़गान जो हुकूमत है वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि काबुल हुकूमत जो है यहाँ मुज़ाकरात में शामिल नहीं है। और जब ये मिलते हैं खाते पीते नज़र आए TV के ऊपर, इन मुज़ाकरात के दरमियान नमाज़ पढ़ते इकट्ठे दिखाई दिए, इस पर अफ़गानिस्तान में बहुत बहस एक छिड़ गई है और तहफ़्फ़ुज़ात भी शदीद इस हवाले से पाए जाते हैं। तो फिर ये अमन अमल की तरफ एक नेक्स्ट स्टेप है या कुछ और, इस सब पर भी बात करेंगे। सबसे आखिर में हम बात करेंगे IMF का फैसला जो हल होता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत मखमसे का शिकार दिखाई देती है। फ़ैसला करना तो है लेकिन क्या करना है, इस बारे में अभी भी कुछ डाउट्स पाए जाते हैं। असद उमर जैसे पहले कहते थे कि 2018-19 तक का जो माली साल का जो खसारा है वो उसके ऊपर हमने अभी काबू पा लिया, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या करना है। लेकिन अब ये भी कह रहे हैं साथ ही साथ कि अभी देखिए क्या होता है, हो सकता है हमें जाना पड़ ही जाए। तो ये सब क्या है और किन सूरत हाल में जाना पड़ेगा, वो जो बैरून मुल्क से इमदाद आई थी उन सब का फिर क्या है। अपने मेहमानों के बारे में बताती चलूँ। हमारे साथ कामरान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद है, लियाकत शाहवानी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है, जबकि जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब दिफाई तज्ज़ियाकार और ज़फ़र हिलाली साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो लियाकत शाहवानी साहब आपकी तरफ आते हैं, और ये जो इस वक्त इलाज मुआलजे की बात हो रही है, यकीनन डेफिनेटली हर एक का हक है, मियां नवाज़ शरीफ साहब का भी हक है, और फिर वही बात कि हम जो कहते हैं कि सबका ही हक होना चाहिए। लेकिन सिचुएशन क्या इमर्ज कर रही है इस वक्त? अब वो वापस जेल जाएंगे? हम तो सोच रहे थे कि शायद जेल से अस्पताल और अस्पताल से अगला रास्ता जो है वो बाहर का है। अब ये रास्ता जो है ये कोई बदल गया है, क्या हो रहा है? देखिए मेरीन, जेल से अस्पताल और अस्पताल से बाहर जाने का ये एक हफ्ते से मीडिया में ये बातें ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, और यही नवाज़ शरीफ की गैर मकबूलियत की भी बाइस बनी है। और उस पर अपनी जो PMLN के कारकुनान हैं उन्होंने बड़ी तनकीद की है इस हवाले से। तो इस वक्त नवाज़ शरीफ को वो जो उनके खून के नमूने आए वो नेगेटिव में आए। हालांकि किसी मरीज़ के जब खून के नमूने नेगेटिव में आते हैं वो खुश होता है, लेकिन नवाज़ शरीफ जो है काफ़ी अफसरदा दिखाई देते हैं, काफ़ी मायूस दिखाई देते हैं कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव क्यों आई। अब नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल से बाहर जाने के बजाय वो जेल को प्रेफर करें, ताकि वो जो एक वो लीडर बने हुए थे, नेल्सन मंडेला बनना चाहते थे, और ये अडरियाला का जो मंडेला है वो जो है ना डेर होता हुआ उसको अपना पोजीशन दिखाई दे रहा है। वो खामोश भी रहे, मरियम बीबी भी काफ़ी अरसे खामोश रही, उसके बावजूद भी उन्हें कोई रिलीफ फिल वक्त दिखाई नहीं दे रहा। और ये हम जो सुन रहे थे कोई शायद डील हो रही है या उनको डील दिया जा रहा है, अभी तक ना उनको कोई डील दिया जा रहा है ना मुझे डील नज़र आ रहा है। हाँ, अलबत्ता मियां नवाज शरीफ डीले ज़रूर पड़ गए हैं।
اور اب وہ چاہتے ہیں کہ جیل اصل میں تو شہبانی صاحب اس وقت جو حکومت کے بینچوں سے بار بار آواز آتی ہے نا ڈیل اور ڈھیل اور این آر او کی، تو وہ تھوڑے ڈاؤٹس پیدا کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ تو حکومت کی بینچوں پر بیٹھے، پھر ان کو ہی نہیں پتا، تو پھر یہ ڈیل اور ڈھیل یہ سب کچھ کہاں پر طے ہو رہا ہے، وہ تو ایک اور سوال ہے۔ لیکن وہ جو حمزہ شہباز کی نمبر پلیٹ گاڑی کی بدل کر کسی سے ملنے کے جانے کی جو باتیں، کچھ اس بارے میں آپ کو پتا ہے کس سے ملے ہوں گے، کیا کہا ہوگا، کیا مانگا ہوگا، کچھ پتا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ایک خواہش ہے، اس خواہش کا شروعات کیا تھا شہباز شریف نے 28 فروری کو جب پارٹی پریزیڈنٹ بنے تھے شہباز شریف۔ پورے ان کے آپ پالیسی کو دیکھیں، اس وقت نواز شریف کو جو بیانیہ تھا وہ بڑا سخت تھا، شہباز شریف کا مفاہمتی بیانیہ تھا۔ پارٹی صدر بنتے ساتھ ہی شہباز شریف نے ڈیل کی کوششیں شروع کیں، اور اسی تناظر میں آپ کو یاد ہوگا جولائی میں جب لندن سے نواز شریف لاہور ایئرپورٹ وہاں پر جب پہنچے تو شہباز شریف نے اس کا استقبال نہیں کیا، بلکہ جو ان کے کارکنان استقبال کرنے آ رہے تھے ان کا رخ بھی اس نے ڈائیورٹ کیا۔ تو یہ ایک پرانا خواہش ہے، یہ شہباز شریف کا خواہش ہے، یہ حمزہ شہباز کا خواہش ہے، اور پی ایم ایل این کے وہ وزراء جو کرپشن کیسز میں ان کو خدشات ہیں ان کی خواہش ہے۔ لیکن نواز شریف کا اب یہ خواہش بن گیا، اب وہ اس ذہنی طور پہ اس بات کے لیے آمادہ ہیں کہ کوئی ڈیل ہو اور ان کو کوئی سیف پیسج ملے۔ اسی سلسلے میں حمزہ شہباز بھی جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے قبل بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن شاید کوئی اس طرح کی ڈیل ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ شعیب صاحب کچھ تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں این آر او کی، این آر او تو اب ایک وہ بن ہی گیا ہے نا، زبان زد عام ہو گئی ہے، اصل بات تو ڈیل اور ڈھیل کی بھی ہو رہی ہے اس وقت۔ یہ معاملہ جب بھی ڈسکس کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیل کہاں سے ہو رہی ہے، یہ ڈیل کہاں سے دی جا رہی ہے۔ حکومتی حلقے میں کچھ افراد بیٹھے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دوسرے اسی حلقے میں بیٹھے ہوئے حکومتی حلقے میں کہہ دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماضی میں تو این آر او یا اس طرح کی کوئی بھی ڈیل یا ڈھیل دینے والی دو سیاسی جماعتیں نہیں، بلکہ ایک سیاسی جماعت اور دوسرا کوئی اور ہوتا ہے۔ تھوڑا اس کو آپ ایکسپلین کریں گے کہ ہے کیا یہ ڈیل ہوئے گی کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میرا خیال ہے چیزیں بہت بدل چکی ہیں۔ جنرل مشرف کے دور میں جب این آر ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی، بعد میں پھر عدالتوں نے اس کو ختم کیا، اور اب کوئی اس طرح کا میرا نہیں خیال کہ کوئی این آر او دیا جا سکتا ہے، لہذا حکومت تو یہ کام نہیں کرے گی، کیونکہ لوگ عدالت میں جائیں تو اگلے دن ختم ہو جائے گا وہ قصہ۔ یہ ابھی جو چیزیں بدل چکی ہیں اس میں طریقہ کار مختلف جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اب مقدمہ عدالتوں میں جائے اور عدالتوں میں جو پروسیکیوشن ہے وہ کمزور قسم کی پروسیکیوشن کروائی جائے اور اس سے آدمی چھوڑ دیا جائے۔ وہ چیزیں آپ نے اگر دیکھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب کیس چلا نواز شریف صاحب کی اپیل کے اوپر، تو نیب کے وکیل صاحب نے بالکل کوئی مطلب انتہائی کمزور پروسیکیوشن کی طرف سے اپنا موقف دیا، یہاں تک کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف صاحب کی جائیدادوں کی کیا قیمت آپ نے لگوائی، کہ کیا قیمت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اثاثے جو ہیں ان کی آمدن سے زیادہ ہیں تو اثاثوں کی قیمت ہونی چاہیے، تو وہ سارا کچھ دیا ہوا تھا اس میں، لیکن ریکارڈ میں موجود تھا، انہوں نے کہا جی یہ ہمیں تو پتہ نہیں، یہ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں۔ اور یہی اپیل جب اس کے خلاف نیب نے دائر کی یہاں پہ سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ میں جب وہ کیس دیکھا چیف جسٹس صاحب نے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے شروع میں ریمارکس دیے کہ تو یہ تو فوری طور پہ اس کو ختم کر دینا چاہیے، تو ججمنٹ ہی غلط ہے۔ انہوں نے بڑے ججمنٹ کے اوپر بہت ساری باتیں کی، بڑے اعتراضات اٹھائے، لیکن جب کیس چلا تو نیب کے وکیل نے منہ سے بات ہی کوئی نہیں کی۔ انہوں نے پوچھا کہ جی ہاں آرگومنٹ دیں، بتائیں کہ یہ آپ نے کیوں اپیل کس وجہ سے کی ہے، کیا آپ کی آرگومنٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں جی 3 دفعہ پوچھا جواب کوئی نہیں دیا تو کیس خارج کر دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب طریقہ کار یہ بن گیا، اس میں کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں آتا، وکیل صاحب ایک گونگا وکیل وہاں جاتا ہے، جا کے تو اپنا خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اور جو بری ہوتا ہے وہ بھی دنیا میں کہتا پھرتا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو عدالتوں سے بری ہو گئے ہیں، کسی کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا ہمارے خلاف۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ کسی ادارے یا کسی اور کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں آتا، ایک وکیل ہے جو چپ کر کے خاموشی سے ایک طرف نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو نیا میں نے میتھڈالوجی جو میں نے نوٹ کی ہے نئی، اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں فنیس بہت زیادہ ہے،
اور بڑا یعنی کاریگری سے شعیب صاحب اگر آپ کی بات سے کچھ میں اخذ کروں تو آپ کی بات سے جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ تو یہ کہ ڈھیل تو شاید نیب کی طرف سے ہی نہیں مل جائے گی, ان کی پروسیکیوشن اتنی کمزور ہوگی کہ وہیں سے کوئی ان کو آسانی مل جائے گی اور عدالت کے راستے ہی وہ باہر چلے جائیں گے. بالکل وہیں کوئی جی وہیں کوئی انتظام کر لیا جائے گا. آپ کو زرداری صاحب کے 2 کیس یاد ہوں گے جو اس سے پہلے چلے تھے, 2 ریفرنسز تھے, دونوں میں پہلے ایک میں فوٹو کاپیاں لگائی گئیں, اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں دی نیب نے, وہ کیس خارج ہو گیا, اور پھر دوسرا ریفرنس گیا اس میں بھی فوٹو کاپیاں لگا دی. زرداری صاحب تو ابھی پہلی بار سے ہی وہ آپ کہنا چاہیے کہ مسئلے میں اس وقت شکار ہمیں دکھائی دیتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو ماشاءاللہ ان کے وکیل جو ہے بہت ہی لائق فائق ہے. اچھا ظفر ہلالی صاحب, آپ نے گفتگو سنی ابھی جنرل صاحب کی, وہ جو راستہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی جانے کا راستہ ہو سکتا ہے تو وہ یہ راستہ ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کی طرف اگر ہم واپس آئیں تو بات تو جینوئن لگتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جہاں سے انہوں نے علاج پہلے کرایا وہی ان کے معالج تھے, وہی ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے, تو وہ جائیں گے اگر ادھر علاج کرائیں گے واپس آ جائیں گے. پہلے بھی تو وہ گئے تھے, ان کی بیگم صاحبہ جو ہے بیمار تھیں, وہ گئے, وہ واپس آئے, عدالت نے جب ان کو بلایا سزا دی گئی, تو پھر اب کیا ایک پریشانی کیا ہے اگر انہیں ضمانت پہ رہائی مل جائے اور اس کے بعد اگر وہ علاج کے لیے باہر چلے جائیں تو کیا قباحت ہے؟ آپ واقعی سیریسلی سمجھتی ہیں کہ ایک دفعہ نواز شریف باہر جائے گا اور اس دفعہ وہ واپس آ جائے گا؟ مانے کہ 7 اور قید کاٹنے کے لیے واپس آ جائے گا؟ اپنا لوٹ کا سوٹ جو باہر ہے اس کو مزے کرنے کے لیے اس کو. دیکھیے بات اصل یہ ہے, یہ کنکلوسیو ججمنٹ ہو گیا ہے, یہ کوئی اپیل نہیں ہے, اور یہ بالکل یہ تو میرے خیال میں ایک سازش شروع ہو گئی ہے. یہ 3 یا 4 بورڈز, کیا یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہہ نہیں سکتے ان کا پرابلم کیا ہے؟ بورڈ پہ بورڈ, میری بات سنیے غور سے, بورڈ پہ بورڈ جب تک یہ آن بورڈ ہوں گے, اور ایک دفعہ آن بورڈ ہوں گے تو لنڈن میں ڈی پلین کریں گے اور ادھر خداحافظی ہوگی. ایک دوسری بات, یہ جو سازش ہے یہ بالکل سازش ہے. یہ سازش میں میرے خیال میں سب لوگ انوالوڈ ہیں, نہیں تو اب تک اس آدمی کو سزا مل کے he should have started serving. اور اگر اس کو ٹریٹمنٹ لینا تھا تو کسی لوکل ہاسپٹل میں اس کو ٹریٹمنٹ دیتے, 1-2 اسپیشلسٹ کو زیادہ تر منگوا کے شاید جیل میں ہی دیتے. دیکھیے بات سیدھی سادی ہے, پلیز انڈرسٹینڈ ون تھنگ. ادھر بٹ گئے لوگ شروع سے. کچھ لوگ کہتے ہیں پیسے لے اور جاؤ جہنم میں, جانے دو ان کو. ایک دوسرا کراؤڈ ہے جس میں میں شامل ہوں, جس میں میرے خیال میں عوام شامل ہے. وہ چاہتے ہیں کہ چور کو سزا ملے, وہ چاہتے ہیں کہ بہانے نہ بنائیں. جب آپ پکڑے جاتے ہیں چوری میں سزا بھگتیں. اور اگر عمران خان, اور آخر یہ گورنمنٹ کا ڈیسیشن بھی ہے, اگر عمران خان نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ صاحب واپس چلے گئے لنڈن, تو عمران خان کو الیکٹ ہونے کا مقصد کیا تھا؟ یہ کرپشن اور میں یہ اور میں وہ. وائی ڈیڈ ہی سے آل دس؟ یہ مذاق کرنے کے لیے کہا ہے. یہ تو ختم ہو جائے گا. دا پرپس آف الیکٹنگ عمران خان ہی ختم ہو گیا. تو آپ کو دکھائی کیا دے رہا ہے ظفر ہلالی صاحب, دکھائی کیا دے رہا ہے یہ اب کیا ہوگا, کیا واٹ نیکسٹ؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کا فیصلہ کر دیا ہے. جیسے یہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے, بھائی جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں نا جو میں کہہ رہا ہوں. صحیح, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. پیسے کو اب پیسے یہ دے گا, کدھر دے گا, کیسے دے گا؟ دیکھیے I'm sorry, لوگ کہتے ہیں 7 بلین ملیں گے, 10 بلین اس سے ملیں گے. بھائی 7 اور 10 بلین یہ باہر رکھا ہے اور کسی کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے. مانے nobody stumbled on 7 and 10 billion dollars. ادھر تو 2 لاکھ اور 3 لاکھ پہ لوگ پکڑے جاتے ہیں. کدھر سے ہے یہ پیسے؟ کون سے گھر میں, کون سے ایسٹس میں, کون سے بینک میں؟ You can't hide it nowadays this easily. کامران, آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو معاملات ہیں, تھوڑا اس کی اگر کوئی آپ لاجک بتا سکیں کیا ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پہلے کہتے تھے اسپتال جانا ہے, اب ہسپتال سے آگے جب ان کو PIC بھیجنے کی اگر ریکمنڈیشن آ رہی ہے تو وہ کہتے نہیں مجھے واپس جیل جانا ہے. حکومت اب کہہ رہی ہے کہ نہیں جی آپ اسپتال میں رہیے.
اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ واٹس دا ریزن بیہائنڈ؟ میرین، سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی تک جو ہمارے محترم شرکا نے گفتگو کی ہے وہ ایک ہی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ شاید ڈیل بھی ہو رہی ہے اور شاید ڈھیل بھی دی جا رہی ہے، اور اس ڈھیل میں حکومت بھی شاید شریک ہے، نیب بھی شریک ہے، انتظامیہ بھی شریک ہے۔ تو میں تھوڑا سا ڈفر ضرور کروں گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نیب کی طرف سے اگر ڈھیل کی بات ہوتی تو جو فلیگ شپ ریفرنس جس میں کہ نواز شریف بری ہوئے ہیں، اس میں پھر نیب جو ہے وہ فوری طور پر اپیل جو ہے وہ نہ جاتی، اپیل میں نہ جاتی۔ اس کے علاوہ ابھی بھی آج بھی دیکھیے کہ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی جو ضمانت کی درخواست ضمانت ہے میڈیکل گراؤنڈز پر نواز شریف صاحب کی، وہ لگی ہوئی تھی، اور اس میں عدالت کو کوئی کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید اب موقع ایسا آ رہا ہے کیونکہ وہ ایک انوائرمنٹ ایسا بنا دیا گیا ہے، بلڈ اپ ہو گیا ہے کہ اب جو ہے وہ آئندہ سماعت پر ان کو میڈیکل گراؤنڈ پہ ضمانت جو ہے وہ عدالت دے دے گی۔ اس قسم کا ایک امپریشن جو تھا وہ پھیلایا گیا تھا، لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اور ہم اس کیس کو 18 فروری تک ملتوی کر رہے ہیں۔ ٹائم دیا انہوں نے 18 فروری، یعنی آج 6 فروری ہے، وہ 18 فروری تک 12 دن کا بعد کا ٹائم رکھ رہے تھے، جس کے اوپر اس کا مطلب تھا کہ عدالت کو قطعی طور پر کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور اس پہ آبجیکٹ کیا تھا پھر خواجہ حارث نے، انہوں نے کہا کہ نہیں اس وقت تک بہت دیر ہو جائے گی، تو پھر عدالت نے ان کی درخواست پر جو تھوڑا 6 دن کی نرمی فرمائی ہے تو پھر 12 تاریخ کے لیے اس کیس کو ارجنٹ کیا گیا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کم از کم ایسا بھی نہیں ہے کہ کورٹس یا نیب یا کوئی انتظامیہ جو ہے وہ اس جانب جا رہی ہے کہ فوری طور پر ان کو جو ہے وہ کوئی سیف پیسج جو ہے وہ دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاجیکل ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ سیف پیسج لے کے جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے، کیوں کریں گے؟ ایک بندہ جو ہے وہ بھی اتحادی ان کے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہو گئی یہ ڈیل، یہاں فواد چودھری بھی کہہ دیتے ہیں، وہاں فیاض الحسن چوہان بھی کہہ دیتے ہیں، نہیں کہتے تو چند ایک حکومتی وزراء ہیں جو کہہ دیتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، شاید وہ تھوڑا سا نیوٹرلائز کرنے کے لیے۔ نہیں دیکھیں نا، ایسی کوئی چیز صرف ڈیل اگر ہوگی تو کس بات پر ہوگی؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی۔ دیکھیں، یہ کہنا آسان ہے کہ جی ٹھیک ہے ان کو لاجیکل کنکلوژن تک لے کے جانا ہے اور اس کا حل یہی ہے کہ ان کو اس وقت وجوہات تو بہت ساری ہیں کمران، وجوہات تو بہت ساری ہیں جن بنیاد پہ ہو سکتی ہے، ان کی خاموشی، ان کا چپ رہنا، ان کا شور نہ مچانا، ملک سے شاید باہر چلے جائیں گے تو تھوڑا عمران خان صاحب کو بھی موقع ملے گا پلٹنے کا تھوڑا۔ کیا چیز لے کے وہ اگر پیسے دیں گے، اگر وہ پیسے دیں گے کس بات کے دیں گے؟ وہ ساری تاحیات ڈسکوالیفائڈ ہیں، ان کی حکومت ختم ہے، ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی ڈسکوالیفائڈ ہے، ان کے اوپر ریفرنسز ہیں، کنوکشن ہے۔ دیکھیں اب تو یہ بہت سی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں، ان کی بیٹی کو شاید تھوڑی سی نرمی ہو جائے، کوئی شاید تھوڑا سا مارجن نکل آئے بیچ میں سے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو انہیں شاید آفر کی جا سکتی ہیں، جس طرح تجزیہ کار یا بات جو ہوتی ہے ہم جو سنتے ہیں وہ ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اینی ویز شاہوانی صاحب، اس وقت جو سچویشن ہے، وہ جو ابھی دعوے کیے تھے، واؤڈر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں $2 ارب آفر کیا، ہمیں اگر 7 تک بات کریں تو چلو کوئی سن لیں گے، کوئی مان لیں گے، لیکن عمران خان جو ہے وہ والے وزیر اعظم ہے جو سزا بھی دیں گے اور پیسے بھی نکلوائیں گے، تو پھر تو بڑا ہی برا ایک آئیڈیا ہوگا نواز شریف صاحب کا، یعنی کہ ڈیل کر لینا، دونوں صورتوں میں وہ پھنس جائیں گے۔ دیکھیں میرین، اینٹائی کرپشن ڈرائیو یہ عمران خان کی سیاسی شہرگ ہے۔ اگر عمران خان نے این آر او کی طرف گئے یا ڈیل کی طرف گئے یا اینٹائی کرپشن ڈرائیو کو ان کے کسی عمل کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا تو پھر عمران خان کی اپنی سیاسی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کو جو عوام نے مینڈیٹ دیا 25 جولائی کو، دیکھیں اس وقت جو آپ نے ذکر کیا پی ٹی آئی کے اپنے منسٹرز کا، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کتنا غیر سنجیدہ رویہ ہے ان کا۔ وہ اس بات کو بلا کیسے نہیں سمجھتے؟ ان کو جو یہ مینڈیٹ ملا ہے یہ اینٹائی کرپشن ڈرائیو کی وجہ سے ملا ہے، ورنہ پی ٹی آئی سے کے مقابلے میں یہاں پر پیپلز پارٹی بھی تھی، یہاں پر پی ایم ایل این بھی تھی، دیگر جماعتیں بھی پاکستان میں سیاست اور حکمرانی کرتے رہے، تو پھر ان کو چھوڑ کے ان کو ووٹ دیا ہی کیوں؟ وجہ یہی تھی کہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ پاکستان کے معاشی پستی بدحالی میں کرپشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ ان کے پاس تو پوائنٹ ہے نا کہنے کے لیے، جس طرح بھی جنرل صاحب نے کہا کہ کیس ہی اتنا ویک کر دیا کہ عدالت کے راستے ہی نکل جائیں گے، تو ان کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو عدالت کے راستے جائیں گے۔ وہ درست ہے، دیکھیں ان کے پاس تو پی ٹی آئی کے پاس تو پھر لوز کرنے کو اتنا کچھ نہیں ہوگا نا۔ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب نواز شریف اور مریم
का जो नैब का जो कन्विक्शन था उसको सस्पेंड किया इसी हुकूमत के दौरान किया, लेकिन लोगों ने इस पे आवाज़ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि कोर्ट ने किया था, गवर्नमेंट ने तो नहीं किया था। और इसी तरह अगर अभी खुद गवर्नमेंट कोई ऐसा बात फैलाना शुरू कर देती है कि एनआरओ हो रहा है या हमसे मांगा जा रहा है, और फिर भले अदालतों की थ्रू हो, भले नैब के प्रोसिक्यूशन की कमजोरियों की वजह से हो, भले नैब की जो प्ली बार्गेन है वो एक कानून तो मौजूद है, उसके तहत भले प्ली बार्गेन ही क्यों ना हो, लेकिन उसका नुकसान फिर पीटीआई गवर्नमेंट को होगा। तो लिहाजा अगर नैब अपने तौर पे या प्रोसिक्यूशन की कमजोरी किसी वजह से उनको कोई स्पेस दे भी देता है तो उसका इल्जाम फिर नैब के हद तक होना चाहिए। पीटीआई गवर्नमेंट पे जो है ना वो असरअंदाज नहीं होना चाहिए। आप ऐसा समझते हैं, आप ऐसा समझते हैं अमजद शोएब साहब, कि इस वक्त ना मुझे डील नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए, ठीक है अमजद शोएब साहब, ये जो लूजिंग प्रोपोजिशन है ना, इन्होंने पीटीआई को तो बताया, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी बता दीजिएगा क्या होगा इस केस में अगर वो इलाज के ही बहाने बाहर चले जाते हैं जमानत मिलने के बाद, तो क्या लूजिंग प्रोपोजिशन क्या है इस वक्त पीएमएलएन का? नहीं, इलाज का जो किस्सा था वो तो मेरा ख्याल है कि वो जनरली समझते थे कि जी बीमार हैं लिहाजा बाहर चले जाएं। मेरा ख्याल है उससे डील से उसका वास्ता नहीं, और डील पैसे देना डील करना इसकी जरूरत है ही नहीं। अगर आप एक प्रोसिक्यूशन का वकील अपना कर लें, वकील खरीद लें या कुछ उसको पैसे दे दें या कोई इंतजाम वकील के साथ हो जाए अंडरस्टैंडिंग, तो आपको क्या जरूरत है किसी चीज के करने की या देने की? अदालत तो एविडेंस की बुनियाद पर फैसला करती है ना, अदालत का तो कोई कसूर नहीं है इसमें। सही, प्रोसिक्यूशन अगर जाके कमजोर केस लेके जाती है या वो आर्गू नहीं करते वहां पे केस पे, यानी अपने सारे तो हथियार कानूनी जंग में आजमाए। सारा किस्सा यही है कि जो मुझे नजर आया अभी तक वो तो यही है कि कमजोर प्रोसिक्यूशन से आदमी छूटा है, और कमजोर केस देखें, जेआईटी ने नवाज शरीफ साहब का केस बहुत जबरदस्त इन्वेस्टिगेट किया था और सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, वहां इनकी पर्जरी भी साबित हो गई कि जाली कागजात दिए, सब कुछ, ये हर चीज मौजूद थी। लेकिन जब नैब कोर्ट में केस आया, रेफरेंसेस बना के नैब ने देने थे, उसके बाद केस कमजोर होना शुरू हो गया। तो ये एक प्रोसेस बिल्कुल मुख्तलिफ है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का, इसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल होगा। ये जरदारी साहब की टेक्निक थी जो इन्होंने भी अपना ली है, और अभी आप देख लीजिए आगे आगे केसेस आएंगे। अभी आप देखें जरदारी साहब के केस में क्या हुआ, उनकी जीआईटी हुई, नवाज शरीफ साहब की जीआईटी के ऊपर केस रेफरेंसेस बना के दिया गया, यहां रेफरेंसेस नहीं बनाए गए, यहां नैब को कहा कि आप आगे मजीद इंक्वायरी करें। तो नैब को कभी वहां से सबूत मिलेंगे जहां हुकूमत भी खुद और हुकूमती मुलव्वस है काम में? कराची से तो नहीं आएंगे उनके पास एविडेंस, आप कहां आएगा? अच्छा, वो तो जहां जुर्म और इक्तदार इकट्ठे आ जाते हैं वहां तो सबूत नहीं मिलता आपको। तो ये सारा खेल ही कुछ अजीब किस्म का है, जहां एक मुझे यही लगता है कि कमजोर प्रोसिक्यूशन एक रास्ता है जिसके जरिए आप अदालत से बरी होके आते हैं। उसका ना हुकूमत पे इल्जाम, ना किसी अदारे पे इल्जाम, ना नैब पे इल्जाम, वो सारा किस्सा जो है वो एक बड़ा कानूनी तरीके से तय होकर खत्म हो जाता है। जनरल साहब, बात वहीं पे आ जाती है, पहले भी नैब पर अब भी नैब पर, पहले भी वही कसूरवार थे अब भी वही हैं, चाहे इस तरह चाहे उस तरह। पे जाना है ब्रेक पे जासीन, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अफगान तालिबान मुज़ाकरात को किस कदर हम कह सकते हैं कि कामयाब हैं कि नहीं है, इस पर डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब पहले कहते थे कि कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे अगर शराइत मुनासिब होंगी आईएमएफ की तो फिर हम इस प्लान में जाएंगे। लेकिन अब वही असद उमर जो है दोबारा आईएमएफ के वक्त से मुलाकात के लिए भी जाने वाले हैं। आज उनका ये भी कहना था, उनको हदायत जो जारी हुई हैं उसमें सूबों को भी इस हवाले से लूप में लेने का कहा गया है। और शेख रशीद साहब जो हैं वो भी ये कहते हैं कि मैं एक सच्चा आदमी हूँ और मैं ये बता दूँ कि हमें आईएमएफ में जाना पड़ेगा, यानी कि आवाम के लिए आने वाले महीने जो हैं बड़े सख्त होंगे, ये कहना था शेख रशीद साहब का। तो ये सब बातें हमें क्या बता रही हैं? कल हमने एसएनपी रेटिंग एजेंसी जो है इंटरनेशनल, उसकी हमने रिपोर्ट भी डिस्कस की थी जिसमें पाकिस्तान की रेटिंग बी से बी नेगेटिव हो गई। अब उन्होंने इसको भी इससे मशरूत किया कि अगर पाकिस्तान आईएमएफ में चला गया तो फिर ये रेटिंग जो है बेहतर हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर अशफाक हसन जो है वो कहते हैं कि ये जो रेटिंग एजेंसीज होती है, इनकी जो रेटिंग होती है वो आलमी सियासत का हिस्सा होती है। आबिद सुलेहरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आबिद सुलेहरी साहब, ये सब दुरुस्त है? ये जो रेटिंग
اور عالمی سیاست کا حصہ ہونا، چلے یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن کبھی بتانا کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، شرائط بھی بہت سخت ہے، ہم جانتے ہیں بہت سے معاملات سخت ہو جائیں گے، لیکن پھر اب جائیں گے، صبح کو بھی لوپ میں لیں گے، جانا ٹھہر گیا. جی یقینی طور پہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، اور یہ شاید صرف پیسوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ابھی آپ نے جو ایس اینڈ پی کی ریٹنگ کی بات کی، اس سے پہلے فچز بھی پاکستان کی ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کر چکا ہے، موڈیز نے بھی پاکستان کی ریٹنگ جو تھی اس کو نیگیٹو میں کیا تھا. تو بنیادی طور پہ اس وقت جو آئی ایم ایف کے علاوہ ریسورسز ہیں جن کے ذریعے آپ ڈالرز یا یورو اکٹھے کر سکتے ہیں، سکوک بانڈ اور یورو بانڈ، ان کی سیل بھی مشروط ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایف کا لیٹر آف کمفرٹ ملے گا تو تب وہ سیکورٹی رسک سے باہر جائیں گے. اگر نہیں ملے گا تو جیسا کہ یہ ریٹنگز ہماری چل رہی ہیں وہ انویسٹمنٹ ہائی سیکورٹی رسک انویسٹمنٹ سمجھی جائے گی، اور اس پہ حکومت کو بہت بڑا مارک اپ دینا پڑے گا، اور کوئی انویسٹر اس پہ نہیں آئے گا. حکومت جو ہے وہ میرا خیال میں اس کی جو اس وقت پالیسی تھی وہ 3 چیزیں دیکھ رہی تھی. سینیریو یہ ہے کہ اپنی شرائط کے مطابق آئی ایم ایف میں جانا ہو. سینیریو بی یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر جو والنٹریلی وہ اقدامات کر رہی تھی، جیسے گیس کے بل بڑھ گئے، بجلی کے بل بڑھ گئے، انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا، ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہو گیا، ان کے ذریعے اکانومی کو درست سمت میں لایا جائے. اور تیسری سینیریو یہ ہے کہ جس میں حکومت کی کوئی بھی بات نہ مانی جائے اور سیدھا آئی ایم ایف کے پاس چلا جایا جائے. تو میرا خیال ہے حکومت نے جو تیسری سینیریو ہے اس کو تو اوائڈ کر لیا ہے. حکومت اپنی شرائط پہ جانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کافی حد تک وہ میئرز لے لیے ہیں جو کہ آئی ایم ایف میں جانے کے لیے ضروری تھے. تو آئی ایم ایف میں جائیں یا نہ جائیں، ظاہر ہے کہ ہمیں سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنا ہے یا کم کرنا ہے، ہمیں اپنی جو کرنسی اوور ویلیوڈ تھی اس کو ٹھیک کرنا تھا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں جو انتظامات ابھی کیے جا رہے ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھنا، بجلی کی قیمتیں بڑھائی جانا، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف میں جایا جائے، بلکہ یہ ہمیں اپنے سرکولر ڈیٹ اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ضرورت ہے. تو یہ نہ سمجھا جائے صرف کہ یہ آئی ایم ایف کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ اگر آپ کی آمدنی اور اخراجات میں عدم توازن ہے تو آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو، ظاہر آپ کو کہیں نہ کہیں پہ چیزیں کہیں پہ کٹوتی کرنا ہوگی، کہیں پہ چیزوں کو جی بیلنس کرنا ہوگا. اور یہ جو منی بجٹ آیا تھا اس میں جو فلیکسیبلٹیز دی گئی وہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے، بزنس کانفیڈنس کو بوسٹ کیا جائے تاکہ یہاں پہ کاروبار چلے اور لوگوں کو روزگار مل سکے. تو حکومت جو ہے وہ کافی سارے میئرز اکٹھے کر کے آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہ رہی ہے، اور ابھی بھی یہ طے نہیں کہ فوراً آئی ایم ایف کے پاس چلا جایا جائے گا. آپشنز ابھی بھی موجود ہیں. اور ابھی ظفر ہلالی صاحب اگر ہم بات کریں تو جب میں ایس این پی کی ریٹنگ کی بات کرتی ہوں تو ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سکوک بانڈز اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان بانڈز کی ویلیو جو ہے وہ اوپر کو جاری ہے. اس کا مطلب یہ کہ کچھ تو ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جو بیرون ملک سے سرمایہ کاری آئی ہے اس نے فائدہ کچھ تو دیا ہے. اور پھر یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ اتنے سرمایہ کار جو ہے وہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں کہ اسد عمر صاحب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو کچھ اس طرح کی بھی ابھی پلاننگ آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ شاید دوسری طرف سے معاملات بہتر ہو جائے، اور ایسا کچھ ہے کہ اتنے سرمایہ کار آ رہے ہیں کہ وقت ہی نہیں ہے؟ تو پھر تو حالات بہت بہتر ہے، بہت اچھے حالات. پھر تو نہیں، وہ وقت نہیں ہے اس لیے کہ وہ آ رہے ہیں ان کو پوچھنے کے لیے کہ تم لوگ وہ چیز کرو گے جو عقل کہتا ہے کرو، کہ تم لوگ واقع ڈٹ کے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اب ضرورت نہیں ہے، ہر 2-3 دن کے بعد $1 بلین آ جاتا ہے چائنا سے. مگر ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ چائنا اب بڑا کنسرن ہے. چائنا نہ آئی ایم ایف کنسرن ہو گئی ہے کہ آپ کا شارٹ ٹرم ڈیٹ اتنا بڑھ گیا ہے. آئی ایم ایف ابھی آپ کو کہے گا، دیکھیے آئی ایم ایف کے پاس جب آپ جائیں گے، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں آئی ایم ایف کے پاس ہم اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ 3 بلین مور چاہیے، 3 بلین بھی آ جائیں گے. ہم نہیں جا رہے ہیں کہ 6 بلین یا ایون 9 بلین. ہم ان کے پاس جا رہے ہیں تو بتانے کے لیے کہ جو بھی سٹیپس ہم نے لیا ہے وہ ٹھیک ہیں and that will solve our problem. چین آئی ایم ایف کہہ رہا ہے آپ کو ہم اپنے پیسے کے لیے آپ نہیں آ رہے، ہم تو پیسے آپ کے بینک میں ڈال دیتے ہیں، جو مرضی ہے آپ کو کریں وہ پیسوں کے ساتھ. ہم تو نہیں کہتے ہیں آپ کے کہ وہ پیسے آپ ایسے استعمال کریں ایسے استعمال کریں. ہم آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ $90 بلین آپ کا ڈیٹ ہے،
وہ کیسے واپس دے رہیں گے آپ؟ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو گیو اٹ بیک؟ ٹیکسز ریز وداؤٹ ریزنگ ٹیکسز، وداؤٹ ڈی ویلیویشن، کیسے آپ دیں گے؟ آپ کے پاس پلان کیا ہے بھائی؟ اگر آپ کے پاس پلان ہے تو خدا کے لیے، ہم تو دشمن نہیں ہیں نا، ہم تو آپ کے باشندے ہیں، سٹیزنز، مے بی وی ووٹڈ فار یو، بھائی ہمیں تو بتا دو، کوئی پلان ہی نہیں ہے. واٹ از یور پلان؟ صحیح، معاف کریے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیاقت شہوانی صاحب، آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ جو سچویشن ہے وہ جو ایمرج کرتی دکھائی دیتی ہے وہ تو کہتی ہے کہ IMF میں جانا پڑے گا، لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سخت فیصلہ کر ہی لیں، کوئی کڑوا گھونٹ بھر ہی لیں، تو کیا کڑوا گھونٹ جو ہے وہ بھرنے کی کوئی گنجائش نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں IMF میں جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے، اس میں یہ جو ماڈل انہوں نے بنایا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ نہ صرف تھرڈ ورلڈ بلکہ یورپین کئی ایک ممالک ان کو بھی IMF کے پروگرام میں جانا پڑا، رشین بھی گئے، گریس بھی گئے، اٹلی کو بھی جانا پڑا، اور پاکستان کئی ایک پیکیجز لے چکا ہے. اب IMF کے پاس جانے کے بعد جو سخت شرائط جو IMF عائد کرتی ہے، اس کے پروگرام میں جانے سے قبل ہی گورنمنٹ نے از خود وہ شرائط جو سخت ہیں وہ انہوں نے امپوز کر لی ہیں. دیکھیں ایک بنیادی نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں عمران خان انقلابی ایجنڈے کے ساتھ آئے تھے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے، اس وجہ سے ان کا جو انقلابی ایجنڈا ہے وہ اصلاحاتی اور روایتی ایجنڈا میں بدل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور IMF کے پاس نہ جانا یہ ایک سخت ان کا جو ایجنڈا ہوا کرتا تھا، اب وہ کنورٹ ہو گیا ہے. وہ اصلاحاتی پیکیجز کی بات کر رہے ہیں، منی بجٹ کو بھی اصلاحاتی پیکیج کا انہوں نے نام دیا. IMF کے پاس جانا بھی ان کا اصلاحاتی پیکیج ہی ہوگا. وسل بلور ایکٹ لانے کی بات کر رہے تھے. کنسرنز ہے، ظاہر سی بات ہے. عمران خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، اسد عمر صاحب بھی وزیر خزانہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کتنی ایک سخت شرائط ہوں گی، اور اتنی ایک سخت شرائط اور وہ جو ان کے سیاسی نعرے تھے وہ آپس میں میچ نہیں کریں گے. چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے شہوانی صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ آخری سوال میں عابد سلیری صاحب سے کرنا چاہوں گی، بس یہ کہ IMF کی شرائط کا سخت یا نرم ہونا جب کہا جاتا ہے نا کہ عالمی سیاست کا حصہ بھی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چونکہ پچھلی حکومت کے ساتھ کچھ معاملات بہتر تھے، تو کیا کوئی نیگوسیشنز کوئی اس طرح کے گنجائش موجود ہے کہ IMF کی شرائط نرم بھی ہو سکتی ہو؟ کوئی وہاں سے جو طاقتیں جو ڈورے ہلاتی ہیں ان کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ابھی جو پچھلے سیگمنٹ میں آپ ڈسکس کر رہے تھے نا، اس وقت جو پاکستان نے ایک بریک تھرو دیا ہے طالبان امریکہ ڈائیلاگ پہ، اس کے بعد یقینی طور پہ IMF کی شرائط آپ کو نرم ہوتی نظر آ رہی ہوں گی. اس کے علاوہ جو پاکستان کو فوکس کرنا ہوگا، جو کہ میرے خیال میں ابھی تک ایک اگنورڈ ایریا ہے، یورپین جو دارالخلافے ہیں، اور وہ بھی IMF کے ڈیسیژن میں اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنی کہ امریکہ رکھتا ہے. ان کے ساتھ ابھی تک ہم نے اس انداز میں ڈپلومیسی شروع نہیں کی جیسے کہ مڈل ایسٹ کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ کی ہے. تو ہمیں یقینی طور پہ جرمنی، فرانس، اٹلی اور انگلینڈ جی ان کے ساتھ بھی تھوڑا نیگوشیٹ ہمیں کرنا ہوگا، اور یقینی طور پہ یہ عالمی سیاست جو ہے یہ IMF کے جو شرائط ہوں گی ان پہ اثر انداز ہوتی نظر آئے گی ہمیں پازیٹیولی. چلے ٹھیک ہے. عابد سلیری صاحب آپ کا بہت، ظفر ہلالی صاحب آپ کا، لیاقت شہوانی آپ سب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.